मैडम साहब खुद अपने ख्यालात के आज की हमारे इस हल्के की इंशाल्लाह एमपीए मोहतरमा फौजिया खालिद बनाइस साहिबा अपने ख्यालात से नवाजें। मैं दरख्वास्त करूंगा कि अपनी इस बहन का, इस बेटी का, जिनका इंतखाबी निशान मलका है और इंशाल्लाह ये खुद भी मलका है, और आपकी भरपूर तालियों में दावते खिताब दूंगा इंशाल्लाह एमपीए मोहतरमा फौजिया खालिद बनाइस साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आप लोगों के लिए नया नहीं होगा क्योंकि खालिद बनाइस साहब के साथ तो ज़ाहिर हैं कि मैं उनकी बेगम हूँ, लेकिन ये है कि मैंने इससे पहले ज़िला नाज़म भी रही हूँ और ज़िले का इलेक्शन भी लड़ा था। और यहाँ पर आप सारे ही माशाल्लाह से हमारे अपने बैठे हुए हैं जिन्होंने उस टाइम भी हमें सपोर्ट किया, हमारी मदद की। उस टाइम भी कुछ ऐसे हालात बने थे कि जिसकी वजह से मेरा ज़िले का इलेक्शन जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया था। मेरे सियासत में आने की जो यहाँ पर इस हल्के से इलेक्शन लड़ने की जो वजह है, एमपी के लिए जो इलेक्शन लड़ रही हूँ, उसकी वजह आप सारों को बड़ी क्लियर है। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप लोग किसी को वोट देते हैं, मुंतखब करते हैं, तो वो तमाम तर उसके दिए हुए वादों पर इतमार करते हुए उसको वोट देते हैं और अपने इलाके के मसाइल के हल के लिए उसको वोट देते हैं। और वो भी आपसे वादा करके जाते हैं कि हम आपकी मुश्किलात को दूर करेंगे और आप मुझे शाना बशाना पाएंगे और मैं हर कदम पर आपके साथ हूँगा। ये एक वादा होता है, और जब मेंबर जो है ये सब कुछ ना पूरा कर सके तो वो फिर वादा खिलाफी होती है, वो अपने अहद से फिर जाने वाली बात होती है। और इसी तरह जब आपसे वोट लेकर फिर कोई जब आपको शक्ल नहीं दोबारा दिखाता, आपके मसले मसाइल हल नहीं करता, तो वो फिर आपके वोट के साथ खयानत होती है, वादा खिलाफी भी होती है और खयानत भी होती है। यही हमारे जो गुज़श्ता एमपीए थे उन्होंने किया। ना उन्होंने अपनी कोई डेरेदारी चलाई, ना उन्होंने कोई डेवलपमेंट फंडों के लिए कहीं भागे, और ना ही जो आम रोज़ाना रूटीन की जो लोगों की मुश्किलात होती हैं, ना ही कोई ऐसी जगह मुयस्सर थी कि जहाँ पर लोग जो हैं वो जा सके। अगर खालिद बनाइस हल्के में नहीं है तो फिर अवाम रुल रही है, जो अपने मसले मसाइल हैं उसके लिए। हत्ता कि मैं जब ज़िला नाज़म थी, टोबा लोग आया करते थे अपनी परेशानियों को लेकर कि हमें ये मसले मसाइल हैं। जो सच्ची बात है, मैं ज़िले की मेंबर थी, ज़िला नाज़म थी, पूरा ज़िला मेरे अंडर था, तो मैं समझती हूँ कि जो इंसान को अल्लाह मनसब दे उसके साथ फिर पूरा इंसाफ करना चाहिए। मैं ज़िला की नाज़म थी तो वहाँ पर रिजाना, पीर महल, कमालिया, टोबा, गोजरा, वो सारे जो थे मेरे डोमेन में आते थे, वो मेरा सारा हल्का था। और जो इंसाफ का तकाजा था वो ये था कि अगर उन सब ने मुझे चुना है तो मैं उन सब पर तवज्जो दूँ, उन सब के मसले मसाइल हल करूँ। मैं जब जिला नाज़म बनी, 36 करोड़ बजट था, उसको हम 1.5 अरब रुपए तक लेकर गए, लेकिन वो एक मुनसफाना तकसीम करनी थी। इंसाफ का तकाजा भी ये था कि मैं पूरे ज़िले में फिर वो जो फंड है वो लगाऊं। तो जो हिस्सा गोजरे के लिए आया था वो मैंने गोजरे पर सर्व किया, जितनी मैं ड्यूटी गोजरे के लिए दे सकती तो उस वक्त देने की कोशिश की। तो ये एक भाग दौड़ का था। खालिद साहब कभी लाहौर भाग रहे हैं, कभी इस्लामाबाद भाग रहे हैं, और एमपीए साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। उसने जो जद्दोजहद इन 10 सालों में की, जो उसने जिसमें बड़ी चालाकी दिखाई, या जो उसने होमवर्क किया या जो वर्क किया, वो सिर्फ उसने ये किया कि उसने पार्टी में कुछ लोगों के साथ चापलूसी का अमल शुरू कर दिया। उसने सिर्फ उनकी चापलूसी की, उन्हीं के इर्द गिर्द भागा, क्योंकि उस शख्स का वाहद मकसद था कि टिकट ले लो तो वोट पड़ जाएगा, टिकट ले लो तो वोट पड़ जाएगा। और यही गर्दान हम हर साल हर दफा हमने ये सुनी है कि टिकट मिल जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा। उसको आपके मसलों से कोई सरोकार नहीं, आपके मसाइल से कोई सरोकार नहीं। ये मजाक तो नहीं है कि खालिद बनाइस अकेला भाग रहा है डेवलपमेंट फंडों के लिए, इधर से उधर ख्वार हो रहा है। ये सिर्फ एमएनए एमपी बन जाना काम नहीं होता, उसके बाद फिर दौड़ना पड़ता है, आपको फंड लाने पड़ते हैं, लोगों के पीछे भागना पड़ता है, वजीरों के पीछे भागना पड़ता है, ऑफिसर्स के पीछे भागना पड़ता है, सेक्रेटरीज के पीछे भागना पड़ता है, तब जी जाके ये सारा माहौल बनता है और ये सारी रौनक बनती है। और अगर मैं खालिद साहब की भागदौड़ की बात करते हुए अगर कहूँ कि जिस तरह नवाज शरीफ का नाम लिया जाता है, मियां शहबाज शरीफ का नाम लिया जाता है कि अगर पाकिस्तान से डेवलपमेंट के सारे काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ले लिए जाएं तो पाकिस्तान सिर्फ एक खंडर रह जाता है। इसी तरह
میں غلط نہیں اگر میں یہ کہوں کہ اگر گوجرا سے بھی خالد صاحب کے ڈیولپمنٹ کے سارے کام نکال دیے جائیں تو گوجرا بھی پھر صرف کھنڈر رہ جاتا ہے اور پیچھے کچھ نہیں بچتا ہے. تو یہ ڈیوٹی تو آخر اس کی بھی تھی، ساتھ دونوں نے ساتھ ایک طریقے سے چلنا تھا تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی تھی. اور آج اگر اس شخص نے 10 سال ضائع نہ کیے ہوتے اپنی نااہلی میں، نالائکی میں، تو یہ گوجرا جو ہے یہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا. مونگی ذیل کی تو میں کہتی ہوں کہ اگر سارے کے سارے ایم پی کے فنڈ جو ہیں وہ یہاں پر آ کے لگے ہوتے، یہاں پر کام ہوا ہوتا، تو آج تو یہاں پر ہمارے مسئلے مسائل ہی کچھ اور ہوتے. ہم بہت اونچے لیول کی چیزیں سوچ رہے ہوتے، بچوں کی ایجوکیشن کے، روزگار کے سلسلوں کے سوچ رہے ہوتے، نہ کہ ہم ابھی تک سولن گیس اور یہ ٹیکسٹائل کے چکروں میں پڑے ہوئے، سیوریج کے چکروں میں پڑے ہوئے. کیونکہ اس شخص کا تعاون نہیں تھا. ایک خالد وڑائچ بھاگا ہے 5 سال 13 سے لے کے 18 تک، اور اس کے بعد پھر یہ 16 مہینے کی حکومت ملی ہے. لیکن یہ 16 مہینے کی حکومت میں ہی ہم لوگ ایکٹیو نہیں رہے ہیں. ہم لوگوں نے دفتر چلایا. خالد صاحب اس وقت بھی جو علاقے کے اپنے لوکل آپ لوگوں کے مسائل ہوتے تھے، لوگوں کے تھانے کچہریوں کے مسئلے مسائل تھے، تو وہ بھی سنیں، کیونکہ صرف ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوتے، لوگوں کے اپنے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو جب کوئی رستہ ہی نہیں، کوئی جگہ ہی نہیں، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ڈیرا نہیں ہے، کوئی فون نہیں ہے، کوئی کسی کا یہاں پر خالد وڑائچ کا فون نہیں سنتا تھا، تو آپ کا کسی کا کسی نے سے کیا فون سننا ہے. لیکن اب یہاں پر وہ 10 سال کا ٹائم وہ گزار کر تو اب پھر وہ ایک ڈگڈگی بجا کے آ گیا. اس کی جو واحد امید تھی وہ اس نے اپنی خوشامدوں سے، اپنی چاپلوسیوں سے، اور جو اس کی ذہنی ایک سازشی ذہن ہے، جس طرح اس نے ہمیں بلدیہ میں کھپایا، میرے ضلع کے الیکشن میں کھپایا، اب وہی ڈگڈگی بجاتا ہوا، وہ ٹکٹ کی ڈگڈگی بجاتا ہوا دوبارہ پھر آ گیا کہ میرے پاس ٹکٹ ہے، میرے پاس ٹکٹ ہے. وہ اس ٹکٹ پر ہی بس الیکشن اپنا ون کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس کے بعد 5 سال غائب. پھر آپ کو یہ کہیں بھی نظر آنے والا نہیں ہے. تو یہ تو وہ خود غرضی والی بات ہو گئی ہے کہ ایک ٹکٹ کے سہارے پر وہ آنا چاہتا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے کہ لوگ آپ کے غلام ہیں، آپ کو دھڑا دھڑ وہ بس اس کے نشان پر مورے لگائیں گے اور آپ کو کامیاب کر کے بھجوا دیں گے. تو میری بات سنیں کہ میں دنیا گھومی ہوں، الحمدللہ اللہ نے بہت عزت دی، تو میں نے جو ترقی یافتہ قوموں میں جو سب سے بڑی بات دیکھی ہے وہ وہاں پر یہی دیکھی ہے کہ وہ اپنے ممبر اچھے لے کر آتے ہیں. ایک دفعہ اگر ایک غلط یا نالائق قسم کا ممبر وہ چن لیتے ہیں، وہ ان کو ڈیلیور نہیں کر پاتا، کام نہیں کر پاتا، پھر سوچے بھی نہیں، پھر اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. میں نے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک میں گئی، میں نے ان کے میئر سے بات کی کہ آپ کی ترقی کا کیا راز ہے، مین آپ لوگوں کا یہ شعور جو آپ لوگوں میں آتا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ 5 سال پھر ہم لوگ خبر نہیں لیتے ہیں، کسی جگہ 4 سال ٹرن اوور ہوتی ہے ان کے ممبر کی، کسی جگہ 5 سال ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم 4-5 سال پھر اب ہمیں علاقے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. لیکن جب ہم اپنے ممبر کی سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جو ہمارا کانگریس مین ہوتا ہے، پارلیمنٹیرین ہوتا ہے، اس وقت ہم سب سے پہلے جس چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کام کرنے والا بندہ ہو، دیانتدار ہو، اور اس کے اندر جذبہ ہو اپنے علاقے کے لیے کام کرنے کا. وہ ہم بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد جو سب سے بہترین شخص ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. پھر باقی 4 سال وہ جانے اور اس کا کام جانے، اور ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جمہوریت بھی ٹوٹتی اور بنتی رہی. اس وجہ سے ہم لوگوں میں بھی ابھی وہ اس طرح کا شعور نہیں آ سکا، ہم لوگ سمجھ نہیں سکے کہ ہمیں سیاست کے ٹائم کیا کرنا ہے. اس لیے بدقسمتی سے نالائق قسم کے لوگ بھی جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں. میرا 14 میں اس کے بعد ہمارا یہ بلدیاتی سسٹم شروع ہوا تھا، بلدیات کے الیکشن ہوئے. میں نے پہلے یونین کونسل کا الیکشن لڑا، اس کے بعد پھر میں نے ضلع کے لیے کانٹیسٹ کیا. تو اس ٹائم بھی میرے ساتھ یہی ہوا کہ وہ جو چاپلوس اور یہ ایک خاص لوگ، یہ ان لوگوں نے ہماری پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے. یہ خاص قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے جکڑا ہوا ہے، جنہوں نے ایک دائرہ بنا لیا ہوا ہے لیڈرشپ کے آگے کہ جہاں تک حقائق نہیں پہنچ پاتے ہیں، جہاں پر صحیح بات نہیں پہنچ سکتی. یہ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑے دشمن ہے پارٹی کی. اس وقت بھی ایسا ہی شکنجہ بنایا گیا، اور جو ہے میرے مخالف جو تھے گادی، ان کو ٹکٹ دے دیا گیا، مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا. اور لیکن ہم لوگوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا، الیکشن الحمدللہ ہم لوگ جیتے، اور میں نے اپنی وہ ٹکٹ جو ہے، میں نے پارٹی سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں تھا. میں نے کیونکہ آپ کو حقائق بتائے ہیں، ہمارے لیڈر بہت گریٹ لوگ ہیں، بہت عظیم لوگ ہیں، ان کی قربانیاں اپنے ملک کے لیے بہت عظیم ہیں. لیکن یہ جو آس پاس ایک خود غرض لوگوں کا جو گھیرا ہے، جو اپنی اپنی پارٹیاں بناتے ہیں، اپنی اپنی مناپلیاں کرتے ہیں، گروپنگ بنی ہوئی ہے یہاں پر، اور یہ لوگ اپنے اپنے فائدے لینے کے لیے اپنے اپنے لوگوں کو چنتے ہیں، اس کو نقصان کرنے کے لیے، اس کو نقصان کرنے کے لیے وہ اس گروپ میں جائے گا. ہمارا صرف گروپ وہی ہے، ہماری لیڈرشپ. ہم اپنے لیڈر جو ہیں وہ صرف نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ کو مانتے ہیں. ہم کسی کو لیڈر نہیں مانتے. پارٹی میں ان چاروں کے سوا کوئی لیڈر نہیں ہے.
اور یہی خالد بڑائچ کی کامیابی بھی ہے، اور شاید یہ جو ٹکٹ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں یہ اسی وجہ سے چلے جاتے ہیں کہ خالد لیڈر صرف ان چاروں کو مانتا ہے۔ ہم جو سچی بات ہے، خوشامد بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، تو صرف اور صرف ان 4 لیڈرز کی کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے بات بھی کرتے ہیں تو صرف ان چاروں کے لیے بات کرتے ہیں۔ بس تکلیف آس پاس والوں کو ہوتی ہے کہ یہ ہماری نہیں کرتے ہیں، چاپلوسی ہم سے نہیں ہوتی ہے۔ جو جس چیز کا اہل ہے، جو جس چیز کا قابل ہے، اس کی ضرور کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی نہیں ہم سے کی جاتی ہے، کیونکہ ہم لیڈر ہی نہیں کسی اور کو مانتے۔ ضلع میں بھی اس وقت یہ ہوا، پارٹی نے ہمارے 36 اضلاع تھے اور 36 اضلاع میں نون لیگ کے تھے، ٹکٹ ہولڈر وہ ہمارے ممبر گئے ہوئے تھے، لیکن جب برا وقت آیا، پی ٹی آئی کا ٹائم آیا، تو اس میں حیران رہ گئی کہ جن کے لیے پارٹی کے سرکردہ لوگوں نے اتنا ایفرٹ کیا تھا، وہ کسی پارٹی کے بڑے مین ترین لوگوں کا کوئی کزن تھا، کوئی بھائی تھا، کوئی داماد تھا، کوئی بیٹا تھا، ان لوگوں نے اپنی وفاداریاں چینج کر لی پی ٹی آئی کے دور میں۔ میرے 36 اضلاع میں سے 17 ضلع ناظم اپنی وفاداریاں بدل کے تو پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے، انہوں نے وہ پٹھے جا کے ڈال لیے تھے۔ لیکن الحمدللہ آپ کی یہ بہن واحد تھی جس نے دباؤ بھی سہا، خالد صاحب نے کاروبار کا نقصان بھی کروایا، میں نے اپنے اینٹی کرپشن کے پرچے بھگتے، لیکن میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی الحمدللہ۔ تو جذبہ یہ ہوتا ہے، جب کوئی ٹائم آئے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ باقی لوگ تو اس طرح کے تھے جنہوں نے ٹکٹیں تک جو ہے وہ واپس کر دی تھی 2018 کے الیکشن میں، انہوں نے اپنی ٹکٹیں گھروں میں پڑی ہوئی، جن کو پارٹی نے اتنا نوازا، ان لوگوں نے 2018 میں لیڈرشپ کی آئی ہوئی ٹکٹیں گھر میں چھپا کے رکھ دی اور ٹکٹیں نہیں جمع کروائی۔ یہ سازشیں ہوتی ہیں، لیکن ہم تو الحمدللہ کھڑے رہے، اور یہی میں نے میاں صاحب کو بتانے کی کوشش بھی اس وقت کی، لیکن اتنا آس پاس گھیرا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو بڑا مشکل سے ان سازشیوں کے درمیان میں سے نکل کے جو ہے وہ ایک سپیس بنانی پڑتی ہے۔ لیکن یہ ہمارے ایک دل کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اپنی پارٹی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ان کو جو فیڈ کیا جاتا ہے، وہ تو میاں صاحب جو ہے وہ تو اتنے سالوں کے بعد پاکستان میں لوٹے، ان کو تو زمینی حقائق کا بھی نہیں پتہ ہے۔ ان کو سمپلی یہ بتایا گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ 2 دفعہ کا ایم پی اے ہے، بہت پاپولر ہے، ہر دل عزیز ہے، بہت کام کیا ہے، بڑا ورکر ہے، تو اس لیے ٹکٹ جو ہے وہ اس کا حق بنتا ہے، تو ٹکٹ اسی کو دیا جائے اور باقی جو حقائق ہے وہ چھپا دیے۔ اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ خود غرضیوں کا ٹولہ، یہ جو پارٹی کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، جو ڈیمیج کرتے ہیں، میں نے بتایا نا کہ 17 ضلع ناظم اس وقت اپنی وفاداریاں بدل کے چلے گئے، تو وہ لوگ بھی تو بڑے اس وقت لاڈلے تھے اور بڑے پیارے تھے پارٹی کے، لیکن اب پھر وہ ہٹ درمیوں سے اور آ رہے ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ سازشوں کی ایک عجیب منوپلی تھی میرے ضلع کے درمیان میں بھی اور ہماری اس میں میونسپل کمیٹی میں بھی۔ پی ٹی آئی والوں کا اچھا ٹائم ہے تو قدیر انجوائے کر رہا ہے، نون لیگ کا ٹائم آیا ہے تو اسامہ حمزہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ کس طرح کی منوپلی تھی؟ ہمارے تو اتنے نقصان ہو گئے، ہمارے اڈے بند ہو گئے، ہماری زمینوں پر ہاتھ پھروا دیے انہوں نے، تو اس کا البارک مال تو دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہا۔ وہ رفیق سینٹر والے ہیں، بڑے وفادار ہیں نون لیگ کے، ان کے بورڈ تک کھڑوا دیے گئے، ان کو لیے کاروبار کرنا مشکل کر دیا گیا۔ تو یہ منافقتیں تھیں، ہم لوگ تو جدھر تھے وہیں پر کھڑے رہے، ہم سے منافقتیں نہیں ہوتی ہیں، ہم لوگ جدھر ہیں وہی ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے آپ کی سپورٹ اور آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ کام کرنے والے، میں نے وہی کہتی ہوں کہ میں جس چیز کا ووٹ لوں گی وہ خالد بڑائچ کے نام کا ووٹ ہے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے علاقے میں خالد صاحب نے ضلع ایم این اے ہونے کا حق ادا کیا ہے، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ میرا ووٹ بھی جو ہے وہ اس چیز کا حق بنتا ہے کہ ہم لوگ اگر اکٹھے مل کر کام کریں گے، اگر 10 سالوں میں میں یہاں پر ایم پی اے ہوتی تو میرے یہ سارے بہن بھائی ان سب کے ساتھ تو میری جو ہے کوارڈینیشن ہوتی اور ہم اپنے اس علاقے کے لیے کام کر رہے ہوتے۔ لیکن یہاں پر اب رنگ رنگ کی بولیاں بولنے کے لیے بہت سارے آئیں گے، ڈگڈگیاں بجاتے ہوئے، ہمارا بھی ایم پی اے وہ آئے گا ڈگڈگی بجاتے ہوئے کہ میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا، لیکن نہیں، 10 سال بہت ہوتے ہیں کسی کو آزمانے کے لیے، انف ہے، بہت ہے، میرے خیال میں اس کو ٹائم دیا جا چکا۔ تو اب آپ کو اس جگہ پر اب تبدیلی لانی ہوگی، اپنی بہن کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ خالد صاحب اور بیٹا عقبہ جو ہے ان کا تو ویسے بھی ظاہر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن الحمدللہ میں یہ چاہتی ہوں اور میرے دل کی بہت شدید خواہش ہے کہ میں یہ سیٹ جیت کر تو اپنی بہن مریم نواز کو تحفہ بھیجوں۔ تو مجھے امید ہے کہ اپنی بہن مریم نواز کو گفٹ کرنے کے لیے، یہ تحفہ دینے کے لیے آپ سب جو ہیں وہ ہمت کریں گے، میرے ساتھ کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، اور 18 کو یہ ایک سرپرائز ہوگا پارٹی کے لیے، یہ ایک بہترین تحفہ ہوگا، ہماری محبتوں کا اظہار ہوگا مریم نواز کے لیے۔ قیامت کا بہت شکریہ، بھائی افضل کا بہت شکریہ، بہت شارٹ نوٹس پر انہوں نے سب کو یہ اکٹھا کیا۔ یہاں پر جتنے بھی میرے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی صاحب، سب سے میں ملی ہوں،
بہترین لوگ ہیں آپ لوگ، اور آپ لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کام کرنے کا بے تحاشا جذبہ ہے. مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جب کام کروں گی، ہم لوگ جب اکٹھے اس چیز پر اپنے منگی ذیل اپنے شہر کے لیے کام کریں گے تو وہ بذات خود میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. اللہ